शेख अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने अकल के 1000 हिस्से किए हैं और 999 हिस्से अकल अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाई है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाकी एक हिस्सा सारी दुनिया को मिली है जिससे इंजीनियर भी बने, साइंसदान भी बने, आलिम फाजिल शेख मुफ्ती मुहद्दिस मुफक्किर बने। 999 तो अल्लाह ने रसूल पाक को अता फरमाए हैं। तो जिनके पास इतना शऊर है वहां से शऊर लेना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए? शऊर तो सारा हुजूर के दरवाजे से मिलता है। आप जरा हुजूर की हिकमत को देखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ना ऐलान नबूवत से पहले का वाक़या है। कुरैश मक्का ने जब तामीर किया ना खाना काबा, तो वो ना चूंकि बात बात पे लड़ पड़ते थे और मेरा कबीला आगे जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये बड़ा मसला है। ये आज भी कई खानदानों में है। हमें सबसे पहले पूछो, हमें आगे लगाओ, हमारी चौधराहट का ऐलान करो, हमें बड़ा तस्लीम करो। वो छोटी छोटी बातों पे, हत्ता के हौज पर घोड़े को पानी पिलाना है तो पहले मैंने पिलाना, इस पर भी लड़ाई हो जाती थी। तो खाना काबा की तामीर सारे मिलके कर रहे थे। अब कई कबीले थे। खाना काबा मुकम्मल हो गया तो आपको पता है तवाफ शुरू भी हजर अस्वद से होता है, खत्म भी हजर अस्वद पे होता है। ये जन्नत का वो अजीम पत्थर जिससे आगाज़ व इख्तिताम होता है। हर एक की ख्वाहिश थी कि ये पत्थर हम नस्ब करेंगे, उठा के हम लगाएंगे ताकि कयामत तक ये एजाज हमारे हिस्से में आए। अब उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली। कबीला अब्दुद्दार के लोगों ने तो इस तरह किया कि नौजवान भी जमा कर लिए, तलवारें भी इकट्ठी कर ली कि जिस कीमत पे भी हमें ये काम करना पड़ा, नस्ब हमने करना पता। एक प्याले में खून रख के उसमें हाथ डाल के उन्होंने कस्में भी उठा ली कि हम भी ये काम करेंगे। हर कबीला यही कह रहा था। और जब बात बड़ी बढ़ गई ना तो अबू उमैया बिन मुगीरा एक सियाना आदमी था। वो कहने लगा यार लड़ो ना, एक तरीका होता है ना किसी चीज को भी हल करने का। उसने कहा यार इस तरह करो, एक मसला इस तरह करके ना हल कर लें। एक बात मैं ना बताऊं, आपस में ना लड़ो। कल जो बंदा सबसे पहले हुदूद हरम में दाखिल हो, वो कोई भी हो, जो फैसला करे कबूल कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, हाँ हो गई सबकी, कुर्बान जाएं। सबसे पहले हुदूद हरम में मदीने वाले महबूब तशरीफ लाए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो हर बंदा खुश हो गया, कहने लगे लो भाई ये तो सादिक और अमीन है। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा जी आप जो फैसला भी करें कबूल है। आप बता दें कौन सा कबीला हजर अस्वद उठा के, बाकी खाना काबा की तामीर मुकम्मल होगी, हजर अस्वद कौन सा कबीला लगाए। पहले तय कर लिया था जो हुजूर फैसला करेंगे सबको कबूल होगा। अब अगर हुजूर एक के हक में फैसला कर देते तो तैयार थे ना बाकी कबूल करने को। अब वो सारे कबीले नजरें हुजूर पे लगाए, नतीजा निकलना है। ये समझ ले पास फेल का नहीं, फर्स्ट सेकंड का नतीजा है। किसको शहादत मिलती? ई शहादत बजोरे बाजू नेज किसको मिलती है? कुर्बान जाऊं हुजूर की हिकमत पर, नबी पाक के तदब्बुर पर। अब एक को भी अगर हुजूर कहते तो लगा दे तो बाकी वादा कर चुके थे मानेंगे, पर यार परेशानी तो होती है ना कि हम सेकंड आ गए, थर्ड आ गए। अब ये सब चाह रहे थे शहादत लेना, तो रसूल पाक ने ना चादर बिछाई, हजर अस्वद उठा के रखा, फरमाया लड़ो ना, सारे ही एक एक कोने से चादर पकड़ लो, कुर्बान जाए। सब नहीं उठा लिया और उठा के ऐन उस जगह ले आए जहां नस्ब करना था। हुजूर ने अपने दस्त मुबारक से पकड़ा, वहां लगा दिया। अब कोई सबसे पूछता ना किसने लगाया है तो सब यही समझते थे हम नहीं लगाया है, और आखिरी फैसला ये था हम सब नहीं लगाया है। ये हिकमत है रसूल पाक की। तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। कि आप पाबंद ना रहें, मर्जी करें, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने औकात को गुजारें। याद रखें कि इस्लाम इंसान की फितरत के मुताबिक उसे सारी बातें इरशाद फरमाता है। इस्लाम ने हमें यह बतलाया है कि तुम यहाँ आने से पहले भी कहीं थे और यहाँ से जाने के बाद भी तुमने कहीं जाना है। अगर जज़ा और सज़ा का तसव्वुर ख़त्म हो जाए ना
کہ مظلوم کو قیامت میں انصاف نہ ملے، ظالم کو سزا نہ ملے، تو پھر اس دنیا میں لوگ شترے بے مہار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھائیں گے۔ پھر تو یہاں کوئی آدمی کسی بھی جگہ قرار نہ پا سکے گا، اس کو پتہ ہے کہ جو ہے یہیں پہ ہے۔ ظالم ظالم ہی رہ جائے گا اور مظلوم مظلوم۔ اسلام نے ایک تصور دیا ہے، وہ تصور ہے آخرت کا تصور، اور یہ وہ تصور ہے کہ جس پر اسلامی عقیدے کی بنیاد کھڑی ہے کہ تم نے مرنا ہے، پھر تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر تمہارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آدمی جب اپنے ڈرائنگ روم کے اندر تھا تو اس کے پاس بڑی آسانیاں تھیں، جب وہ اپنے کمرے میں تھا تو اس کے پاس بڑی سہولیات تھیں، بیڈ لگا ہوا تھا، گرمیوں میں اے سی تھا، سردیوں میں ہیٹر تھا۔ اب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ اور نفسیاتی دباؤ دیا جاتا ہے اس بات پر کہ بڑی تنگ ہے قبر، بڑی مشکل ہے قبر۔ ہے صحیح مشکل، بڑی تنگ ہے، پر اس کے لیے جس نے تیاری کوئی نہیں کی، اس شخص کے لیے جو یہ ذہن بنا لے گا کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، لیکن جو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سپیڈ بریکروں کا صرف اس لیے خیال رکھے کہ اگر میں یہاں رکوں گا نہیں تو میری آخرت خراب ہوگی، اور زندگی میں بہت سارے کھیتوں میں منہ اس لیے نہ مارے کہ یہ میرے نہیں ورنہ قیامت میں مجھے حساب دینا پڑے گا، تو پھر اس کی باغ کھڈا نہیں ہوتی قبر، اس کی قبر گڑھا نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب جو بڑے بڑے نواب ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جاگیردار، ان کے بھی کھیت ہوتے ہیں پر باغ نہیں ہوتے، باغ تو کسی کسی کا ہوتا ہے، لیکن فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ مومن کی قبر کو کھڈا نہ سمجھو، گڑھا نہ سمجھو، بلکہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے نا، وہ بڑی شاندار زندگی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا میں جو بندہ آپ کو بڑا سکھی لگتا ہے نا، وہ کچھ سکھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا آخرت تمہارے لیے بڑی ہی بہتر، بڑی بہتر۔ 15 سال مسلسل پردیس میں رہ کے آدمی واپس اپنے گھر آئے تو اس کی ماں حیات ہو، زندہ ہو، تو بڑا استقبال کراتی ہے، اس کا دل کرتے مکان ہی آج نیا بنا دوں، میرا بیٹا 15 سالوں کے بعد آ رہا ہے، بڑا بندوبست کرتی ہے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس سے بڑھ کر کہیں اس کا استقبال کرتی ہیں، اس کو نوازا جاتا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور مومن کو قیامت کے دن جنت ملے گی، جنت۔ جیسا کہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے، اب بات چلی گئی ہے ان لوگوں کے ہتھے، اسٹیج کے مالک وارث وہ لوگ بن گئے ہیں جو مبادیات اور ضروریات سے بھی آگاہ نہیں۔ جنت کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ڈھیر سارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ پلٹ کا ذرا دیکھ لیں، قرآن مجید کی 20 آیات ہیں حصول جنت پر، جنت کی نعمتوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی کثرت سے ہے کہ جنت پر ہمارے محدثین نے کتب احادیث میں پورے پورے باب باندھے، ایک دو حدیثیں نہیں، پورے پورے باب۔ لیکن قوم میں کتنا کچھ شعور ہے جنت کے حوالے سے؟ قرآن مجید کا اہم عنوان ہے جنت، کتنا کچھ شعور پایا جاتا ہے، کس حد تک لوگوں کی دلچسپی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مطلب لوگوں کو کس طرف ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، کدھر بھیجا جا رہا ہے، ذہن سازی کیا کی جا رہی ہے۔ نعت خان اسٹیج پہ کہتا ہے خورے تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنا ہے، وہ دیاں گلاں جدیاں اللہ نے قرآن پاک وچ کیتیاں، اسے جنت دیاں جدیاں گلاں نبی پاک نے کیتیاں۔ لیکن وہ کچے نظریات، اور ہمارے لوگ بڑے ڈرے ہوئے، وہ کہتے ہیں موج تو دنیا میں تھی، مر جائیں گے تو قبر بڑی خوفناک ہے، تو منظر بھئی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں تو پھر تو قبر میں آپ کا استقبال ہوگا۔ اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے،
हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे रब ने जन्नत में तुम्हारे लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं, ऐसी नेमतें तैयार की हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल भी गुजरा होगा कि अल्लाह ये चीजें भी देगा, ये वाली चीजें भी तुम्हें देगा। तो हुजूर फरमाने लगे जन्नत में तुम्हें इतना सा प्लाट मिल जाए ना जितना कोड़ा रखने की जगह होती। दुर्रा देखा ना आपने कोड़ा, जितनी कोड़ा रखने की जगह होती इतनी किसी को जन्नत में जगह मिल गई ना, सिर्फ इतनी। तो हुजूर फरमाते हैं जो कुछ दुनिया में है उस सब से उसके लिए उतनी जगह ही बेहतर है। तवज्जो दिलाई हमारी शौक। और फिर हुजूर ने सहाबा से कहा था कि तुमने दुनिया में इस तरह रहना है जिस तरह कोई मुसाफिर रहता है। कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीबुन औ आबिरुन सबील औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह वक्त गुजारना जिस तरह मुसाफिर या राहगीर वक्त गुजारते हैं। तो कभी भी किसी बंदे ने किराए के मकान पे पैसे नहीं खर्च किए। वो कहता मुझे क्या मुसीबत बनी है किराए के मकान पे लगाऊं, मैं अपने मकान पे लगाऊंगा, अपना खरीदूंगा तो लगाऊंगा। प्रदेश में जो लोग जाते हैं 30-30 साल रहते हैं पर कंबल भी नहीं बदलते। वो कहते हैं ये मेरा घर तो नहीं ना, मेरा घर तो पाकिस्तान में। हालांकि यहाँ आके वो 10 दिन रहते हैं फिर लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ पैसा खर्च करते हैं। असल घर समझते हैं कि मेरे वतन में है, मेरा और आपका असल घर रब करीम ने जन्नत में बनाया है। आप देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहवाल शरीफा को, सीरत मुबारका को आप मुताला फरमाएं तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अपनी तबीयत के लिहाज से एक सख्त मिजाज आदमी थे, जलाली थे, उसूल पसंद थे। लेकिन कहते हैं एक दिन मैं मिलने गया सरकार की बारगाह में तो हुजूर सो के उठे थे, तो कमर मुबारक पर ना मोटे बान की चारपाई के निशान पड़े हुए थे, मोटे बान की चारपाई। तो हज़रत उमर कहते हैं मैं रो पड़ा और बड़े खुलूस के साथ रो के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर और किसरा अल्लाह के दुश्मन हैं और वो इतनी मौज करते हैं, मखमलों पे सोते हैं, आराम दे जगह पे, और आप अल्लाह के हबीब हो के। कहते हैं कि मैंने रो के कहा, तवज्जो है ना मेरी बात पर, वो पहले ही बड़े मुखलस थे और मर्द के आंसू अक्सर खाली से होते हैं। तो कहा कि रो के मैंने अर्ज किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शाबाशी नहीं दी, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तेरी मोहब्बत कबूल करे, ये नहीं फरमाया कि तेरा प्यार अपनी जगह ठीक है, बल्कि नबी करीम ने आप मैं जिस तरह बात समझाना चाहता हूँ उसको जरा उस पहलू में लेना। ये नहीं फरमाया कि उमर कोई नहीं अल्लाह खैर करे मैं सुकून में, ये भी नहीं फरमाया। हजरत उमर कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दुश्मन बड़े आराम में हैं और आप तकलीफ में हैं, तो हुजूर हजरत उमर से क्या कहते हैं? सरकार फरमाते उमर क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में थोड़ी बहुत मौज कर लें और आखिरत में जलील हो जाए, और हम दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अदा कर दे। फरमाया तुम जो पसंद कर रहे हो उसे पसंद न करो, बल्कि आखिरत की नेमतों को पसंद करो। ये बाकायदा तरबियत दी, ये बाकायदा शौक दिया, ये बाकायदा तैयारी की। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस दिन खड़ा था जिस दिन शुहदाए उहद की तदफीन की जा रही थी। तो हाल ये था कि हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफो जान, उन्होंने जब देखा ना कि मेरे भाई हजरत अमीर हमजा का सारा वजूद काट दिया गया, तो वो 2 कपड़े लेके आई कफन के लिए। तो कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई को इसमें कफन दे दे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन देने लगे तो साथ ही हजरत मुसअब इब्न उमैर की लाश मुबारक पड़ी थी, वो भी शहीद हो गए थे। सरकार फरमाने लगे फुफो मेरा दिल नहीं मानता कि अपने चचा को तो 2 कपड़ों में गुस्ल दे दूं और मुसअब इब्न उमैर को ऐसे ही दफन कर दूं। तो फूफी कहने लगी कि हुजूर आप इस तरह करें, एक कपड़ा इन्हें दे दें और एक उन्हें दे दें। अब एक कपड़ा छोटा था, एक बड़ा था। अल्लाह के रसूल ने बड़ा कपड़ा हजरत मुसअब इब्न उमैर को दिया, छोटा कपड़ा हजरत अमीर हमजा को दिया। फरमाया मैं हम इसके वारिस हैं, ये हमारे ख़ानदान का है, तो हम दूसरों के लिए कुर्बानी देंगे, इशार करेंगे। लेकिन वो बड़ा कपड़ा दिया तो वो भी हजरत मुसअब इब्न उमैर को पूरा नहीं था, हजरत अमीर हमजा को भी पूरा नहीं था। अगर सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते थे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। कुर्बान जाए
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، پر حضور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں بدل دیں، فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، انہیں دفن کرو، تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائیڈ پہ ہو جاؤ، اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کرتا ہے، بھی 1 منٹ کی بات ہے، انہیں جنت کا لباس ملے گا اور شاندار لباس ملے گا اور اعلیٰ لباس ملے گا، اور وہ ملے گا جو میرا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، حضور نے انہیں بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے، تو انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے، تو انہیں بتایا جائے گا یہ مدینے والے محبوب کے وہ غلام ہیں جو وضو کیا کرتے تھے، تو آج وہ جگہیں چمک رہی ہیں۔ قیامت ہمارے ہاں نا اطمینان قلبی نہیں، آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائیداد ہے، دریا کے اس پار، تو جتنی مرضی مشقت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے، میری اپنی جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے، جدوجہد کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لیے باغ تیار کیا ہوا ہے، میرے لیے بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی۔ صحابہ کو نا انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا، انشراح صدر، دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی نا ہمارے لیے جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، جب کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کے حوصلے کچھ پست ہوئے. تو حضرت انس بن نضر پتہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ کہتے تھے پیچھے نہ جاؤ، تلواریں اٹھاؤ. اور آپ فرماتے تھے وہ جس جنت کی حضور نے ہمیں خوشخبری دی ہے نا، فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے احد پہاڑ کے اندر سے اس جنت کی خوشبو دنیا میں ہی محسوس ہو رہی ہے. انشراح صدر ہو گیا تھا کہ آخرت میں اللہ نعمتیں دے گا. اور وہ چیزیں دیکھیں نا، جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی اسے، ہمارے ایک بزرگ ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی. تو آپ تو خیر بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، پر جنہ کور کے ویکھے ہونا بھی میں تکیا ہے، جنہ کور ہے یہ بھی ایک دور ہے. کرامت پہ لوگ نا تھوڑا گھورتے یہ کیسے جی؟ تو بڑی صاف سی بات ہے میرے بھائی، محدثین کو، علماء کو، بزرگوں کو ہوں مخلص، انہیں زیارت ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سائیکل چلائے، اگر رات کو خواب میں وہ سائیکل چلاتا ہے کہ نہیں؟ میں ادھر دیکھیں جی، میری بات سنیں. اور اگر وہ شخص دن میں کوئی کام کرے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے. تو جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث پڑھے اور نبی پاک کا دین پڑھائے اور سیرت میں رہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی. تو جو اپنا سارا وقت اسی میں بتاتا ہے نا، ہو مخلص، اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں محبوب کی باتیں کر رہا ہوں. تو جو سارا دن محبوب کی باتیں کرتا ہے وہ خواب میں بھی محبوب کی باتیں کرتا ہے. تو اس میں رٹا ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں. تو انشراح صدر ہو، انہیں تو خواب بھی جنت کے آتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. ہمارا مزاج نہیں، ہم کہتے ہیں خو مر گئے تو سلسلہ ختم، کیونکہ ہم نے ساری سیاست ہی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے. ہم نے سارا منصوبہ ہی دنیا کے لیے ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے، جس ماحول کے لیے جمع کیا. جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا. اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے، تیاری کر کے رکھتے تھے. تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئی. انہیں مرگی کا مرض تھا. مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے. نیورو سرجن بنیادی طور پہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعصاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں، تو پھر وہ اعصابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. تو اعصابی مرض ہے، جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے.
تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو. تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرمائے میرے لیے دعا کر دیں. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے بی بی ہے اور خواتین میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ خاتون تھی، بیمار تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں ہوں، مرگی کا مرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے ابھی شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینی جے کہ جنت، جی کہنے حضور لاجپال ہو تسی شفا دیو نا پھر جنت بھی ویکھی جائے گی، آپ دعا کرائیں نا کوئی گل نہیں، خیر صلی ہے، ابھی بڑی تکلیف ہے، گوڑے رو بڑی درد ہے، تسی یہ دا کچھ کرو نا. بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا، تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے، ذرا اس بات کو آپ سمجھیں، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا. کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا، 1-1.5 منٹ میں بولی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. انشراح صدر ہے، ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی، لہذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارا کر لوں. حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا، نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ تڑپتا ہے. لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا. تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو حضور مجھے شرم آتی ہے، تو اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے. حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی، تیرا پردہ نہیں ہٹے گا. صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہیں. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتی دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اپنی زندگی میں نا کچھ کام فقط جنت کے لیے کریں، اور جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول کا قرب بھی وہیں نصیب ہوگا. میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی، وہ ہم کوئی لاوارث لوگ ہیں کہ مر گئے تو مٹی میں مل گئے، ہم کوئی ایسے لوگ ہیں کہ مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی، ہمیشہ. چونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرام ہی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے، اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں، مکان اتنے شاندار، پیسہ چوری کر کے، سینہ زوری کر کے، جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے، اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے بنگلے، پھر مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر مرنے کو دل، اتنی ساری جائیدادیں بندہ بنائے اتنی مشقت کر کے. ناراض تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. پھر مرنے کو دل، جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے، لیکن ایک بندے نے محنت کی، اس نے جناب 11 سال لگا کے مکان بنایا، تو پھر اس کا مرنے کو دل کرے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے کپڑے، جس وقت حکم آئے گا حاضر ہے. وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے، ہر جنگ میں شہادت کرتے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زخم لگ گیا تو روتے تھے، کہتے حضور میں تو شہادت سے رہ گیا ہوں، سارے لوگ نفع لے گئے اور میں خالی رہ گیا. پھر
پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں تو مجھے اسی زخم میں اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہی زخم پھٹ گیا, خون نکلا. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا رب کریم نے میرے ساتھ کی دعا کو قبول فرما لیا. ان کا تو کوئی رٹا نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنی بندہ لمبی سیاست کر کے بندے نال لاوے, اتنے لمبے چوڑے چکر چلائے, پھر اس کا مرنے کو دل کرے. اتنی مشکل. دیکھیں نا پاکستان میں کتنے وزیر ہیں, مجھے نہیں سب کا پتا, حالانکہ میں دلچسپی لیتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, روز پڑھتا ہوں, لیکن مجھے پتا کوئی نہیں کتنے وزیر ہیں, ان کا کون کون سا محکمہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ ملک تو ہمارا ہے. ان بیچاروں نے تو اتنی دیر ہے نا جتنی دیر یہ وزیر ہے. جس دن ختم ہے اس دن انہوں نے چلے جانا ہے. ملک تو ہمارا ہے. تو مجھے نہیں پتا, آپ میں سے بھی شاید کوئی بندہ ہو جو سارے وزیروں کو جانتا ہو کہ ہے کوئی. میرا خیال ہے کہ ایسا, ٹھیک کہہ رہا ہوں جی, پر وزیر تو بڑا راضی ہے نا. وہ تو کہتے ہیں نا 15 گڈیاں آگے نے 15 پیچھے نے تو بندوقاں. وہ تو کہتے ہیں نا میں نے ساری دنیا فتح کی ہوئی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے, کدھر سے آیا ہے, پر وہ تو راضی. اسی طرح ہم سارے راضی ہیں اپنی دنیا میں. یہ بھی میں نے فتح کر لی, یہ بھی میرا کما. کچھ بھی نہیں صاحب, کچھ بھی نہیں, کوئی شے ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قبرستان گئے تو جا کے مردوں سے کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے. تو ایک مردہ بول کے قبر سے کہنے لگا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, کفن پھٹ گیا, مال پیچھے دے آئے تھے, حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے. علی یہ بتاؤ ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے. تو مولا علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے, تمہاری اولادوں نے مال تقسیم کر لیا, تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے. پہلے تو تمہارا نام کبھی کبھی لیا جاتا تھا, اب تو زمانہ بیت گیا, تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا. اب تو کوئی او پہ دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے, ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ, ادھروں لکھاں گئے, کوئی بندہ نہیں جس نے کبھی یاد کیا. ختم ہو گیا مسئلہ, بڑا ختم ہو. میرے عزیز چونکہ دنیا داری بڑی جمع کر لیتے ہیں, مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں, صبح سے شام تک ساری مشقت ہی دنیا داری کے, ساری مشقت. میں نے سویرے ولیمے میں جانا ہے, دوپہر تعزیت کرنی ہے, شام کو فلانا کام کرے, ساری دنیا داری ہے. ہاں اگر رضا الہی کے لیے ہو تو دین ہے, لیکن ہماری ہر بندے کی ایک مختصر سی سیاست ہوتی ہے اپنے دائرہ کار میں. وہ جس شعبہ ہے زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو تو وہ چونکہ ساری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے, پر اس کا مرنے کو پھر دل ہی نہیں کرتا. حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے عطر بیچتا تھا. عطار, عطر کا کاروبار بڑا مہنگا ہے آج بھی عرب شریف میں. آپ مدینہ شریف جائیں نا تو سونے والی دکان کے بالکل سال خوشبو والی دکان ہوتی, یعنی جتنا کرایہ سنار دے رہا اتنا ہی خوشبو والا بھی دے رہا ہے. ایک مہنگا ترین کاروبار ہے پوری دنیا میں. تو کہتے میں بڑا امیر آدمی تھا تو میں نے عطر کی دکان بنا لی. میں عطار تھا تو بڑا خوبصورت میں نے ہال بنا کے اس کے اندر میں نے بڑا زبردست ڈسپلے کیا اور میں نے خوشبوئیں اس کے اندر لگائیں. میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو کبھی کبھی ضمیر کہتا تھا یار یہ دنیا داری ہے چھوڑ دے. اللہ والوں سے پیار بھی بڑا تھا, ان کی تذکرۃ الاولیاء دیکھیں تو پتہ چلا انہیں بڑی معرفت ہے رب کے بندوں کی. تو کہتے طبیعت بھی مائل ہوتی تھی پر وہ بندے خول نہیں نہ توڑتے ساری زندگی. حق پہچان کر بھی حق کے قریب جا نہیں سکتے, چونکہ خول کون توڑے, دنیا داری کا, برادری کا, قبیلے کا کون توڑے. فرمانے لگے کہ ایک دن نا میں دکان میں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آ گئے سادے سے, تو کبھی کوئی خوشبو دیکھتے, کبھی کوئی خوشبو دیکھتے, کبھی کوئی خوشبو دیکھتے. تو سیل مین کی عادت ہوتی ہے نا جی کیا حکم ہے, کیا چاہیے, وہ لا لا کے چیزیں دکھاتے ہیں, اچھے سے سیل مین کا طریقہ ہوتا ہے. تو فرماتے میں نے نا تھوڑی دیر تو بابا جی کو موقع دیا کہ وہ تلاش کر لیں. پھر میں سمجھا کہ کوئی گاہک ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں جو مل نہیں رہی. تو کاؤنٹر کے اندر بھی میں نے شیشیاں رکھی ہوئی تھی. تو میں نے بابا جی سے کہا بزرگوں کیا تلاش کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائیں میں پیش کرتا ہوں. کہتے بابا جی تھوڑی دیر چپ کر گئے, پھر غور سے میرا چہرہ دیکھا. کہنے لگے پتر میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. تو کہتے مجھے, میں دنیا دار تھا, دنیا دار کو نصیحت کریں تو اسے غصہ ہی آتا ہے.
مجھے غصہ آیا، میں نے کہا جی کیوں جی، کیوں مشکل سے نکلے گی؟ کہنے لگے یار تو نے مال ہی بڑا جمع کیا ہوا، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی فلانے بینک والا اکاؤنٹ پریشان کرے گا، کبھی دوسرا کرے گا، کبھی وہ والی زمین، کبھی تم کیسے مرے گا، تیرا تو مرنے کو دل ہی نہیں چاہے، تم نے تو دنیا داری۔ کہتے ہیں اور غصہ لگا مجھے بابے کی بات کا، تو میں نے پورے غصے میں کہا بابا اچھا اسی کہتے نہیں تو اپنی قبر جانا ہے تو میں نے کہا میری مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے ادھر آ کاؤنٹر سے باہر بتاؤں کیسے نکلے گی، ادھر آ باہر۔ کہتے ہیں میں بابا جی کے قریب آیا تو بابا جی کہنے لگے دکھاؤں تجھے کیسے نکلے گی؟ میں نے کہا دکھائیں۔ وہ فرش پہ لیٹ گئے، کلمہ پڑا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا، اے مر گیا ہی کوئی اور۔ کہتے ہیں ان کی روح پرواز کر گئے، کہنے لگے یوں نکلے گی جان۔ کہتے میں سکتے میں آ گیا، مجھے سمجھ ہی نہ ہے یہ بنا کیا ہے۔ اس طرح کے بھی کوئی بندے ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی بندے۔ امام غزالی نے وضو کیا، غسل کیا، کفن پہنا، خوشبو لگائی، چارپائی پہ لیٹے، کہنے لگے اچھا مالک اگر تیری یہ مرضی ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ میرے عزیز حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، روح پرواز کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا کمال۔ کچھ لوگ میں نے بلائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، بابا جی کو دفن کیا تو پھر میں اپنی دنیا داری بھی دفن کر آیا۔ پھر میں نے دفن کر دی اپنی دنیا داری۔ میں نے کہا ختم ہو گیا معاملہ، اب ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی؟ ہمارا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پیچیدہ سے پیچیدہ۔ دینداری کرے، آخرت کے لیے کوئی خزانہ، قیامت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی، وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی، اتنا اعزاز اللہ دے گا، اتنا نوازے گا، اور ہمارے ہاں وہ شوق ہی نہیں، وہ ذوق ہی نہیں۔ ہم ساری زندگی دنیا کا مکان ہی سیدھا کرتے رہتے ہیں، جو نیا ڈیزائن آ گیا اس کی ٹائلیں منگوا لی اور لگا لی۔ تھوڑا سا فکر کریں، شوق پیدا کریں آخرت کے لیے۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، اس کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا تھا، تو عرض کرنے لگی حضور بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے میرا پتر؟ فرمایا کیا کرے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر کھول کے روؤں گی، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو سرکار بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، نظر اٹھائی تو فرمایا بی بی 8 جنتیں، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ رب نے تیرے بیٹے کو عطا کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ آپ سمجھیں کہ ان کو اطمینان قلبی تھا کہ ہمارا بڑا مقام ہوگا، ہمارا بڑا درجہ ہوگا، ہمیں قرب الہی ملے گا، ہمیں حضور کی بارگاہ ناز کی قربت نصیب ہوگی۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ضرور تیاری کریں، دیکھ لیں کہ نیکیوں کا حجم کیا ہے۔ اگر مجھے آج اتنا پتہ ہے نا کہ میرا مکان کتنے کا ہے اور میرے جیب میں اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، یہ اگر مجھے پتہ ہے تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری نیکیوں کے خزانے میں کیا کچھ ہے، اور مجھے پکا پتہ ہے کچھ نیکیاں ہم کرتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ دکھاوا ہوتا ہے، ملمہ سازی ہوتی ہے، وہ اپنی بڑھوتری کے لیے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نا آخری عمر میں بڑا رویا کرتے تھے، بڑا ہی روتے تھے۔ تو ایک دن سارے مریدین نے خواجہ قطب صاحب سے کہا کہ آپ حضرت سے عرض کریں اتنی آہوزاری؟ تو خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ نے عرض کی حضور 50 سال آپ نے عشاء سے لے کر فجر تک اپنے رب کی عبادت کی، دین اتنا پھیلایا ہے، اتنا پھیلایا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے صوفی بھی اور شہاب الدین غوری جیسے مجاہد بھی، یہ سارے آپ کی نگاہ کی کرامات ہیں۔ تو اتنی آہوزاری، اتنا کچھ کیا، اتنی نیکیاں کی۔ تو خواجہ صاحب کا ایک جملہ تاریخ میں بڑا شاندار ملتا ہے، فرمانے لگے قطب الدین نیکیاں تو کافی ساری ہیں پر یار کو پیش کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں۔ سوچتا ہوں اگر تحفہ بنا کے پیش کروں گا تو کیا پیش کروں گا، کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو پیش کرنے کے قابل ہو، جس پر ہماری توجہ ہو۔ دعا کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔